अस्सलाम वालेकुम। मेम्फिस टेनेसी से जुल्फ़िकार काज़मी प्रोग्राम दिल दियां गल्लां के साथ हमारा ये खुसूसी एडिशन इस शहर के मुनासिबत से ही नहीं बल्कि उमूमी तौर पे हमारे मौज़ूआत के हवाले से होगा। और आज का मौजू इंसान एक दूसरे के साथ रब्त ताल्लुक़ और किस अंदाज से मददगार हो सकते हैं। ये एक उमूमी पर्सपेक्टिव है, लेकिन मज़हब और माशरत इसमें यकीनन इसका एक बुनियादी पहलू होगा जो हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मेरे मेहमान तनवीर काज़मी, इनके साथ आप मुख्तलिफ प्रोग्राम में आप मुझे इनके साथ देख चुके हैं और इन्हें मेरे साथ देख चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में फिर से आपको खुशामदीद और अपने मेहमान का तारुफ ये कि ये समाजी और मजहबी शख्सियत हैं मेम्फिस टेनेसी की। कुरान मजीद के मामलात पे और मौज़ूआत पे इनकी नज़र है और यहाँ गुज़श्ता 20 साल से कोर्डोवा एक जो मेम्फिस के मज़ाफ़ात में एक खूबसूरत शहर है, वहाँ पे आबाद हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। दुनिया को हर ज़माने में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करने की और एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। ये तो एक बुनियादी कायदा और कुलिया है। लेकिन जब खुसूसी तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें इंसान के पेश नज़र होती, जैसा कि कोई खुदा न खास्ता कोई आफत का सिलसिला हो या आज के ज़माने का जो माहौल बना हुआ है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इंसान अपने तौर पे इस मामले को बेहतर अंदाज से समझ रहे हैं और अपने अपने लेवल पे उसको डील करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोविड-19 मेरी मुराद ये, इसमें आप क्या देखते हैं कि आपके शहर में लोगों ने इससे निपटने के लिए, इसको समझने के लिए और अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए क्या इक़दाम किए हैं यहाँ पे? हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर मुझे इनवाइट करने का। तो डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने चुना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की जो सबसे टॉप जो है कुरान का जो है उसमें एड्रेस करता है। इससे पहले कि वहदहु ला शरीका लहू, कि मैं अकेला वाहिद हूँ और मेरी गाइडेंस है, और फिर वो कहता है कि उसके बाद पूरा कुरान इज़ फुल ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, किस तरह में रहना है, किस तरह में बैठना है। तो कोविड-19 डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चैलेंज था ह्यूमंस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, कि जिसमें पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है और इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया कम्प्लीटली। आई थिंक द वर्ल्ड हैज़ नेवर सीन दिस बिफोर। ये चेंज का आपने जिक्र किया, ये मिजाज में तब्दीली आई है, रहन सहन में तब्दीली आई है, माशरती मामलात में तब्दीली आई है, माशी तब्दीली आई है। ये सबसे बड़ी तबदीली आप क्या देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि सब चीज़ एवरीथिंग्स चेंज नाउ। हाँ, माशरती भी अगर आप देखें तो चेंज हो गया है। बिजनेसेस जो है ना मेजॉरिटी ऑफ इस पर क्लोज्ड हैं और बहुत ही बड़ा चेंज है। और जो लोग सोशल गैदरिंग थी, मिलना गिलना, तो वो भी ऑलमोस्ट कम हो चुका है। तो इट हैज़ डन ग्रेट चेंज टू। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बोला है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक लर्न लेसन कर रहे हैं कि वी हैव टू वर्क टुगेदर, और इंसान के साथ ही इस मुश्किल वक्त में चल सकता है। आप समझते हैं कि इस सदी का ये जो ख़ासतौर पे ये जो मिलेनियम शुरू हुआ, इसके इब्तिदा में बहुत सारी चैलेंजेस आए, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज आप समझते हैं इंसान के लिए? मेरा ख्याल है ये इंसानियत का जो क्रिएशन है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि 8 बिलियन पीपल जो है वो इस लॉकडाउन में हैं, और वो उनके लिए बहुत बड़ी चेंज है, बहुत बड़ा। पहले थी लोग पॉपुलेशन कम थी, बड़े चैलेंजेस आए पहले ज़माने में भी, लेकिन इतनी पॉपुलेशन को इसको फेस करना पड़ा, तो इट वाज अ बिग चेंज फॉर एवरीबॉडी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हम लर्न लेसन कर रहे हैं वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह एक दूसरे की हेल्प करें डिफ़िकल्ट टाइम में, किस तरीके से अगर मेरे पास कोई स्किल्स हैं तो मैं दूसरे की हेल्प करूं। क्योंकि जो पहले एक वर्क एनवायरनमेंट थी
کہ جب آفس جا رہے ہیں, دفتر میں جا رہے ہیں, مختلف کام کر رہے ہیں, تو یو گیٹ سروسز. تو اب وہ سروسز تو کلوز ہے ساری. اب ہیومینٹی جو ہے, انسان کو ایک دوسرے کے سامنے آنا اور ہیلپ کرنی ہے. اسے کہہ رہے جی کہ باہر تو اویلیبل نہیں, کین یو ہیلپ می, یو ہیو دس. اور کہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے کی بجائے بھی ہیلپ کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, چھپ چھپا کے ہیلپ کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. بالکل ایسے. اور اس طرح قرآن میں جو سب سے امپورٹنٹ, جو میں آپ کو بتا رہا تھا اسٹارٹ میں نے بات کی ہے, اس کا پہلا میسج یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا. کہ زکوٰۃ جو ہے, چیریٹی جو ہے, وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے قرآن کا, کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ دوسروں کو دو, شیئر کرو. اور ایک سورہ ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ شیئر کریں ساتھ والوں, ہمسائے کے پاس. کوئی چیز ایسی ہے جو آپ شیئر کر سکتے ہیں, شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تو چیریٹی کانسیپٹ بھی ہے جس میں کہا گیا کہ ماں باپ کی کیئر کرو. اچھا یہ بات بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے. فطرت کا سب سے بڑا اصول جو آپ نے بتایا کہ یہ دینے والا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ مخلوق بھی دے. اور جب ہم لینے والے بنتے ہیں تو اس کا احسان ادا کرتے ہوئے لینے والا بنتے ہیں. تو یہ آپ جو پہلو آپ بیان کر رہے تھے, اور مخاطب جو ہے وہ خدا جو ہے وہ انسان کو مخاطب کرتا ہے, یا ایھا الناس. یہ نہیں ہے کہ, اور تمام کتابوں کا ایک اسلوب ہے, خدا نے جو انسان کو مخاطب کیا وہ ایک ہی طرح سے کیا. اور بالخصوص قرآن مجید کا جو انداز تخاطب جو ہے, بلانے کا انداز جو ہے, یا ایھا الناس. تو اس وقت پوری انسانیت جو ہے نا اس کے لیے چیلنج ہے یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں. آپ کنٹینیو رکھیے جو آپ فرما رہے تھے. جی ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ جو کریٹر ہے, جو تخلیق کرنے والا ہے, وہ دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے جب میں تمہیں کچھ چیز دیتا ہوں تو تم بھی اس کو شیئر کرو. بالکل. اگر تمہارے پاس رائس کی کارپس آئی ہے تو آر یو شیئرنگ وتھ سمبڈی ایلس جس نیڈ ہے. آپ سیل بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک آدمی کہتا ہے نہیں میرے پاس اویلیبل نہیں ہے ریسورسز کو میں بائی کروں, تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ اس میں ایک پورشن رکھیں جو نیڈی کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر وہ پرومس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ ریٹرن 70 ٹائمس. 1-2% نہیں کہہ رہے ہیں, 70 ٹائم, اور تمہیں ایسے طریقے سے ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو قدرت نے بہت بڑا پرومس کیا ہمارے ساتھ کہ دیکھو تم مجھے ورشپ کرو یا نہ کرو, مجھے تم مانتے, لیکن اس کے باوجود میں تمہیں دیتا ہوں, پانی برساتا ہوں. تمہارے ٹریز جو ہیں وہ ڈفرینٹ کلرز کے جو ہے فروٹس دیتے ہیں, گندم ہے, چاول ہے, زمین سے نکلتا ہے. تو یہ میں تمہیں کنٹینیو پرووائڈ کر رہا ہوں, ہر ایک کو دینے والا ہے, ہر ایک کو دینے والا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے کیئر کی ہے جو میں تمہیں دیا ہے, کیا تم مخلوق کی خدمت کر رہے ہو, کیئر کر رہے ہو اس کے ساتھ. تمہارے پاس کوئی چیز اگر ہے, آیا تم چھپا کے رکھ رہے ہو یا تم شیئر کر رہے ہو. اگر تم چھپاؤ گے اس میرے ریسورسز کو تو اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے. میں آپ کو بڑا زبردست قصہ, ایک چھوٹا سا قصہ قرآن کا ہے. ایک باغ تھا, ایک گارڈن تھا کسی کا. تو وہ 2 آدمی, ایک مالک تھا گارڈنس کا اور اس کا دوست جا رہے تھے, اور وہ ان کی جو گارڈن تھا وہ فل آف ٹری, آئی مین فروٹس. تو بہت خوش تھا اس دن وہ, کیونکہ آج اس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم تھا, اس نے اس کو اتارنا تھا فروٹس کو. وہ راستے میں گفتگو کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ آج ہی واز پراؤڈ فیلنگ کہ دیکھو میرے پاس جو یہ ہارویسٹ ہے یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے. جی. اور آج کوئی غریب نہ آنے پائے, آج I'm not gonna ready to give any charity, کسی کے ساتھ ہیلپ کرنے والا. تو جو ساتھ چلنے والا تھا وہ گاڈ فیلنگ پرسن تھا, وہ یقین تھا اس کو. اس نے کہا یہ جو تم ایک تو پراؤڈ فیلنگ کر رہے ہو کہ سب کچھ تم نے کیا ہے, یہ رونق جو تمہارے ذہن میں آ گئی جی کہ یہ میرا ہے, یہ ہے, کسی نے دیا ہوا ہے, تم تو امانت دار ہو, امین ہو اس بات سے. تو وہ کہتے ہیں کہ تم پراؤڈ نہیں کرو, کیونکہ جو کچھ ملا ہے تمہیں وہ پانی آسمان سے آتا ہے, زمین کو تمہارے ساتھ ایک نہر برسی ہوئی, وہ تمہارا کوئی اس میں نہیں ہے. تو تم نے کہا کہ میں نے کسی کی ہیلپ نہیں کرنی, کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے, تو یہ تمہارے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو کریٹر ہے وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دیا ہے, تم آگے سے اسے ڈسٹریبیوٹ کرو, تو پھر میں آئی ول گیو یو مور. اس نے آئی تھنک ہی ڈڈ ناٹ لائک دیٹ کمنٹس. تو وہ بات دیکھا اور وہ گھر چلے گئے, سوئے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم سن رہے تھے دونوں کی باتیں. ہم نے رات کو ایک بھیجی آندھی
ایک ٹورنیڈو ٹائپ کی چیز آئی اور پورا اس کا باغ فلیٹ ہو گیا. جس نے دیا تھا وہ واپس لے لیا. میں یہاں پہ آپ کو، چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ بھاری بھرکم موضوعات جو ہیں وہ، بلکہ قرآن مجید کے جو اصول ہیں کہ جب آپ آرام سے، آہستگی سے، محبت سے اور ہلکے پھلکے انداز سے جب چیزوں کو بیان کرتے ہو، فطرت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ لوگوں کے لیے، چونکہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ خدا چاہتا ہے کہ وہ خیر کی علامت بنے، شر کی علامت نہ بنے، یعنی خیر تقسیم کرے. ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ بہت سے وجود خدا نے ایسے اتار دیے کہ جو خیر کی علامت تھے. ابھی کل کی تاریخ میں یہ 2016 میں عبدالستار ایدھی ہم سے جدا ہوئے تھے. عبدالستار ایدھی کا بنیادی مسلک جو تھا وہ انسانیت کا مسلک تھا، اس کا مذہب انسانیت تھا. یقیناً وہ خدا کے بڑے برگزیدہ بندوں میں سے تھا، محبت کرنے والوں میں تھا، بہت اچھا مسلمان تھا، بہت اچھا انسان تھا. اور اس کو جب یہ کوئی اس انداز سے شناخت کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ مولانا عبدالستار ایدھی، تو مولانا کہیں اریٹیٹ ہوتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے، چونکہ بات ہم جو کر رہے ہیں وہ ہے خیر تقسیم کرنے کی. ہندوستان میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، مدر ٹریسا. انہوں نے، اگرچہ وہ مذہبی حوالے سے ان کی شناخت کو لوگوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، لیکن مدر ٹریسا کے معاملات جو ہیں اگر انسانی حوالوں سے ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں آسانی ملتی ہے اس شخصیت کو تلاش کرنے میں، اس کا کام دیکھنے میں، کہ اس نے یتیم اور وہ بچے جو لاوارث ہوتے تھے ان کی پرورش کرنے کا. تو پروان چڑھانا، پرورش کرنا، مدد کرنا، گیونگ، شیئرنگ، یہ انسان کو خدا نے محبت کے ساتھ یہ اصول جو ہیں ودیت کر دیے. اب انسان کیسے دیکھتا ہے؟ اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھیے، میں آپ کو اس لیے کہ عام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر، آپ نے تنویر قادری صاحب سے سنا کہ چیریٹی کے لیے انہوں نے کہ زکوٰۃ کا ایک تصور جو ہے، آپ خیرات کا تصور جو ہے وہ انہوں نے ابتدائی طور پہ کہا. تو اس کے لیے لوگوں نے اپنے وسائل سے حد سے زیادہ جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ کراچی میں ایک شخصیت ہے ڈاکٹر ادیب رضوی. وہ عمر کو اس حصے میں ہے جہاں لوگ گھروں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. آپ یقین جانیے کہ اس شخصیت کا ایک ایک لمحہ انسانی خدمت کے لیے مختص ہے، اور وہ لوگوں کی خدمت کے لیے، بیماروں کو شفا دینے کے لیے، اگرچہ بیماروں کو شفا جو خدا کی ذات دیتی ہے، لیکن یہ مسیحائی ہاتھ کرتے ہیں، افراد کرتے ہیں، بندے کرتے ہیں. ہم نے کووڈ-19 کے ان لوگوں کو بھی اپنے طور پہ نظر میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مختلف کلینکس کے اندر، مختلف ہسپتالوں کے اندر خدا کی ایک ایسی فوج کے طور پہ سامنے آئے کہ جو خدا کے معاملات کو، خدا کی محبت کو، خدا کے دیے ہوئے اصولوں کو، کہ لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اور ملتے ہوئے یہ تفاوت نہ کرو، یہ تمیز نہ کرو کہ تم ان سے بڑے ہو، بلکہ ان کے خدمتگار کے طور پہ سامنے آؤ. بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں، لاکھوں ڈاکٹرز جو ہیں اس وقت وہ ہے فرنٹ لائن پہ ہیں. آپ ان مسیحاؤں کی خدمت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ڈاکٹر ڈیفینیٹلی آپ نے جو نام لیا ادیب رضوی کا، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ جب میں PI میں میرا پہلا پروجیکٹ تھا، ویری فرسٹ پروجیکٹ، تو انہوں نے ہاسپٹل کے لیے مجھے بھیجا کہ ادیب رضوی ریکویسٹ کر رہے ہیں PIA سے، ایئر لائن سے، کہ آپ ہمیں کمپیوٹر سسٹم سیٹ اپ کرنے کے لیے مدد کریں. تو میں پہلا IT کا پروگرامر تھا جس نے ایک فونیٹک کنورژن کے ذریعے وی یوز ٹیکنالوجی، تو ان کا پروجیکٹ بنایا. تو مجھے اس سے شرف حاصل ہوا ان سے ملاقات کا. تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ بڑے خوش تھے ان کے کام سے، جس طرح والنٹری کرتے تھے، وہ پورے پاکستان سے ان کی وہ آتے تھے. تو ڈاکٹرز ڈیفینیٹلی، ڈاکٹرز کا جو رول ہے وہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے کسی بھی حالت میں، تو ان کا رول بہت امپورٹنٹ آ جاتا ہے کہ اس میں وہ تکلیف میں، جب آپ کی باڈی تکلیف میں ہے تب آپ کو کوئی چیز آپ کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹرز کا جو پروفیشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان کا مقصد ہو کہ سروسز ہو، اور جتنا وہ سروسز کی طرف جائیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے اور ان کو اس تکلیف سے نجات دلائیں گے. جیسے ایک فیملی ممبر ہے
اگر کوئی لیڈر ہے گھر کا یا کوئی بڑا ہے اگر وہ تکلیف میں ہے تو پوری فیملی سفر کرتی ہے. تو جب ڈاکٹرس ممبرس کی ہیلپ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایسے ڈاکٹر جو ہیں، خاص طور پہ میں اس لیے کہ ہمیں لوگوں کو ریکگنائز بھی کرنا، لوگوں کو ان کے ناموں سے جب ریکگنائز کرتے ہیں، جیسے میں نے 2-3 نام لیے، ڈاکٹر ادیب رضوی کا لیا اور کچھ افراد ہیں میرے علاقے کے اندر. یہ آپ دیکھیے کہ ریما صاحبہ کے ہسبینڈ جو ہیں ڈاکٹر شہاب، وہ بہت اعلیٰ خدمت کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ اور دیکھیے ہمارے بہت سے افراد ہیں، ڈاکٹر چھوٹانی ہیں، ڈاکٹر مقصود چودھری ہیں. یہ ہمارے واشنگٹن ایریا کے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں. یہاں بھی آپ مسلمانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو جن کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں. جی بالکل. جب میں میمفس موو ہوا تو ڈاکٹر دلاوری جو تھے وہ بہت ہی ڈاکٹر بشرا دلاوری کے ہسبینڈ تھے. بشرا دلاوری کے ہسبینڈ. بشرا دلاوری کے ہسبینڈ. تو وہ ان کی بڑی ان کا نام تھا. اور وہ عمران خان کے جو کینسر ہاسپٹل میں تھے وہاں بھی والنٹیئر لیکچر دیا کرتے تھے جا کے، اور پوری دنیا میں ٹریول کرتے تھے کینسر کے. ہی واز ویری اسپیشلسٹ. تو بڑا میں تعریف سنتا تھا لوگوں سے کہ کسی کے پاس اگر پیسے نہیں بھی ہیں اور کوئی تکلیف میں ہے، یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں، یو کین کم ٹو مائی کلینک. تو ان کو علاج کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے. اگر آج وہ ہوتے تو میرے خیال میں وہ بالکل بہت لوگوں کے لیے مددگار ہوتے. لیکن جتنی مدد کی انہوں نے، ڈاکٹر دلاوری کا ذکر کر رہے ہیں، بشرا دلاوری ہمارے پاس واشنگٹن میں آئی، ان کو میں نے ریکگنائز بھی کیا تھا اپنی فورم سے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جب بھی آئے کینسر کے ہاسپٹل کے لیے تو وہ بلا شبہ جو ہے وہ بہت مددگار رہے. جیسے ہمارے واشنگٹن ایریا میں ڈاکٹر طارق شہاب جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ریما صاحبہ کے شوہر جو ہیں وہ خدمت کرتے ہیں، ڈاکٹر چھوٹانی ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طرح اور بہت سے ڈاکٹرس ہیں جو وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. تو اپنے اپنے شہروں کے لوگوں کو ریکگنائز کرنے سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. یہ جو ہے نا، کسی کو عزت دینے سے خدا آپ کو عزت دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کا کیا رول ہے. یہاں پہ مسجد کے لوگ جو ہیں وہ بہت ووکل ہوتے ہیں خدمت کرنے میں، ساری چیزوں میں، تاکہ ڈاکٹر صاحبانی نہ سمجھے کہ ہمارے لیے پروگرام کر رہے ہیں، یہ سب کا پروگرام ہے. دل دیاں گلاں جو ہے. تو اس میں یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو خدمت کر رہے ہیں مسجد کے حوالے سے. ان کے والنٹیئرس جو ہیں، کیا وہ دروازوں کو نوک کرتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کے دروازے پہ چھوڑا ہے کچھ؟ ہمارے ہاں ہم نے ورجینیا میں بہت سے لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ورجینیا کے لوگ جو ہیں بہت اور ڈی سی کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خدمت کے جذبے سے سرشار لوگ ہیں. اسی طرح ہمارے مسلمان جو ہیں، مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں نفع بخش ہونا چاہیے، اور انسان جہاں بھی ہے اس کو نفع بخش ہونا چاہیے. تو آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مسجد کا رول؟ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ مسجد کا جو رول جو ہے اس کا اصل جو یہ جو ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے، اس لیے مسجدوں کا جو رول ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کہتے ہیں کہ جی جمعے کی نماز جب اذان دی جائے تو ہر چیز چھوڑ دو، اور اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی مسجد کا رول اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ تکلیف میں ہیں، ایک سوسائٹی اکٹھی ہوتی ہے، ایک سٹی کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں آپس میں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی سٹی کے اندر یا قصبے میں مشکل آئے گی ٹاؤن میں، تو وہ جو مسجد کے لوگ ہیں وہ کیونکہ آلریڈی سینٹرلائز لوکیشن ہے، جمعہ کا اجتماع جو ہے وہ خاص طور پہ جمعے کی نماز کی وجہ آج کل اگرچہ وہ ظاہر ہے کہ اس کو بڑی ریزرویشنس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ اپنی نمازوں کی ادائیگی میں مصروف ہیں. اصل میں بات پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی ہیں، خواہ وہ چرچ ہو، سنیگاج ہو، مسجد ہو، ان کو اگر یہ خدا کے گھر ہے تو خدا کی مخلوق کے گھر ہے. یہ اس لیے گھر خدا کے بنے کہ خدا کے بندوں کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھولے، صرف عبادت کے مقصد کے لیے نہیں بلکہ میل ملاپ کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے. مسجد کا اور دیگر مذہبی مقامات جو ہیں ان کا بنیادی رول اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے اپنے دروازے کھولتے ہیں. ان تمام انسٹیٹیوٹس کو جو مذہب کے نام پہ قائم ہوتے ہیں، اس میں ایک بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپس میں انٹریکٹیو ہوں
تاکہ خدا کے بندوں کی مدد کریں. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خدا کے بندوں سے پیار جو ہے وہ خدا سے پیار ہے. اور بلا شبہ تمام کتابیں جو ہیں الہامی کتابیں ہوں یا وہ جو اولیاء اللہ کے اصولوں کے اور ان کی تعلیمات کے مطابق لکھی گئی کتاب ہے. حضرت سرکار داتا گنج بخش کی کتاب آپ دیکھیے کشف الموجود جو ہے اس میں وہ یہی تمام معاملات ہیں کہ انسان کو کیسے قریب لانا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے انسانوں کو بلاوا دیا اور وہ آئے اور پھر انہی کے ہو کے رہ گئے اور مخلوق کے ہو کے رہ گئے. اسی طرح جہاں جہاں کہیں بھی خدا کے بندے موجود ہیں وہ خدا کی بات کرتے کرتے بندے تک آتے ہیں اور بندے تک پہنچنا جو ہے یہی ہمارا مقصد اور منشا ہے. آج کے زمانے میں جب کووڈ-19 کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری رسائی جو ہے وہ سوشل ڈسٹنس کے ساتھ ہے. اس سوشل ڈسٹنس کے ساتھ ہمارے دلوں کا معاملہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. اور جب ہم دل کی بات کر رہے ہیں دل کی باتیں کر رہے ہیں دل دیاں گلاں کر رہے ہوں گے تو پھر ہمارے اصول جو ہیں وہ وہی رہتے ہیں جو خدائی اصول ہیں جو الہامی اصول ہیں جو انسانی اصول ہیں اور فطرت کے اصول ہیں. ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہم میمفس کے قریب کا شہر جو ہے کورڈوبا وہاں سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں اور یہ بہت خوبصورت شہر ہے. یہاں پہ جھیلیں یہاں کے پارکس یہاں کے بہت سے شاپنگ مال جو ہیں وہ آپ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. جب کبھی آپ اس شہر میں آئیں تو آپ اس خیال سے آئیں کہ آپ یہاں پہ بہت سی چیزوں کو دیکھیں گے اور نئی چیزوں کو دیکھیں گے. اگرچہ امریکہ کے تمام شہر جو ہیں وہاں پہ ایسی چیزیں موجود ہیں. خدا کی مخلوق سے ملنا اس سے ملنا جو ہے وہ خدا سے ملنے کے برابر ہوتا ہے. ہم انسانوں کے چہروں میں خدا کی روشنی تلاش کرتے ہیں خدا کی محبت تلاش کرتے ہیں اس لیے کہ خدا کی محبت اگر ہے تو وہ انسانوں سے محبت کرنے میں مضمر ہے. جناب آج کے پروگرام کو ہم اس لیے یہاں پہ ختم کرنا چاہیں گے کہ ہمارا پروگرام زیادہ طویل نہ ہو جائے اور لوگ اس کو بوجھ محسوس نہ کریں. دل دیا گلا پروگرام کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور یہ یقیناً ایک میسج کے ساتھ لوگوں تک پروگرام جائے گا کہ کسی شہر میں بھی ہو کسی جگہ پہ بھی ہو جس طرح سے بھی ہو انسان کا دل جو ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے محبت کے لیے. محبت ہی سب کچھ ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ تنویر کاظمی صاحب کا. اور آج کے پروگرام کے لیے ہمیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں واشنگٹن سے حاضر ہوں گے دل دیا گلا پروگرام کے ساتھ. آج کے پروگرام کے لیے یہاں تک. خدا حافظ.